बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़हरी एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। असद अली तूर के साथ सुबह वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 12 घंटे से कम में इसके नताइज आने शुरू हो जाएंगे, जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बड़ा कदम लिया गया। अंदर से मज़ाहमत हुई और उसका नतीजा पहला आ गया है। ये पहला नतीजा क्या है इस व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि ड्रामाई तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक दफा फिर से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी खुलकर सामने आए हैं। हम जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में कहते थे कि वो बड़ा खुलकर एस्टैब्लिशमेंट की साइड ले रहे हैं, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी जब आए तो ये भी सेम पेज वाले चीफ जस्टिस निकले और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अब जो काम किया है, अब से आधे घंटे कबल जो काम हुआ है वो नई वारदात के बारे में हम आपको बताने लगे हैं। ड्रामाई तब्दीलियां मैं क्यों कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ऐसा बहुत कम होता है कि केसेस लगे और उसके बाद केसेस लगने के बाद उसी दिन में एक बेंच चेंज कर दिया जाए। इससे कल भी जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह किया और अब एक दोबारा वारदात डाली गई है। इस व्लॉग में मैं वो आपको आगाह करने लगा हूं। 12 घंटे से कबल क्या नतीजा निकला है वो भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, वो भी इस व्लॉग में हम आपको देंगे। एस्टैब्लिशमेंट का इस टाइम एक नुमाइंदा जो है अमेरिका में मौजूद है, पेंटागन में उसकी मुलाकातें हो रही है। कौन सा नुमाइंदा क्यों गया है, क्या बड़ी खबर है इसमें, ये भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्म के बाद आज थरतली मिट चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम जो है यानी रात के इस पहर जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भी बैठे लोग कुछ काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट क्या हुई है आपको पता है, कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत है। एडिशनल रजिस्ट्रार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का नोटिस, शो कॉज नोटिस, वो कल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। आज जब समाअत हुई तो जस्टिस आयशा जो है वो बड़ी खुलकर बोली और जस्टिस आयशा ने कहा कि मैंने पूरे अपने कैरियर में नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो और क्या जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अकेले की राय तमाम जजेस पर हावी है, यानी चीफ जस्टिस का अकेले जो माइंड अप्लाई करते हैं वो दूसरे जजेस से बेहतर है। मैं आपको एक मीटिंग का हवाला बताता हूं जो चीफ जस्टिस साहब से हुई थी, मैंने उसके हवाले से व्लॉग भी किया था। प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग थी और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बता रहे थे कि मैं कलेक्टिव विजडम के साथ फैसले करता हूं, अपनी अकेले की राय किसी पर मुसल्लत नहीं होने देता। और जस्टिस आयशा इसी के हवाले से आज बेंच में बैठी जो है वो कह रही थी और बात कर रही थी कि चीफ जस्टिस साहब ने ये खुद से फैसला कैसे कर दिया कि जो उन्होंने इरफान सादत को चेंज करके पहले अकील अब्बासी साहब लगा दिए, फिर वो मुकदमा कॉज लिस्ट से गायब हो गया। पता लगा कि खुद से उन्होंने मीटिंग बुलाकर जो है उसमें मंसूर अली साहब को साइड पे कर फैसला कर लिया कि 27 तारीख को जो है वो ये केस की समाअत मुकर्रर होगी। लेकिन अब एक और चीज की गई है, वही आयशा मलिक साहिबा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे बोल रही थी, उनको उनके कारनामे गिनवा रही थी, उनको बता रही थी कि आप चीफ जस्टिस हैं लेकिन तौहीन अदालत तो असल आपके खिलाफ बननी चाहिए। तो उनको जो है सारा कुछ सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच से अलहदा कर दिया। यानी कल की होने वाली समाअत में यह बड़ी खबर है, 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वो 2 रुकनी बेंच कौन सा होगा जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दिन के अंदर तब्दीली ये आई कि वो जज साहिबा जिन्होंने चीफ जस्टिस पर बैश किया, जिन्होंने चीफ जस्टिस को टेक ऑन किया, उन्होंने खुलकर चीफ जस्टिस के खिलाफ बात की, उनको आपने मुकदमे से ही साइड पर कर दिया। इसीलिए असद तूर साहब जो सुबह के व्लॉग में कह रहे थे कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूं इस सिस्टम से, खसूसन 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो वो गलत नहीं कह रहे थे, क्योंकि इस टाइम जस्टिस याहिया अफरीदी खुलकर सामने आ गए और जस्टिस याहिया अफरीदी इस टाइम किसकी साइड पे हैं, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। निजाम की गारंटी इस 26वीं आईनी की तरमीम के बेनिफिशियरी इस टाइम जस्टिस याहिया अफरीदी बने हुए हैं और चीफ जस्टिस ने जस्टिस आयशा मलिक को हटाकर ये साबित कर दिया है कि अगर कोई इबाहम रह गया था कि हम चीफ जस्टिस को कहें कि ये आईन और कानून के मुताबिक या फिर ये रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करेंगे, तो वो इबाहम भी दूर हो गया है। इस टाइम सेम पेज वाले चीफ जस्टिस की जानिब से जो दिन में फैसला जारी किया गया है वो उसमें जस्टिस आयशा को बेंच से निकाल दिया गया है और जो जस्टिस मंसूर है और इसके साथ जस्टिस अकील अब्बासी कल इस केस की अब समाअत करेंगे। लेकिन कल की इस केस की समाअत से पहले भी एक नतीजा आया है और कल की इस केस की समाअत में क्या होने वाला है, ये दोनों चीजें आपको बतानी बाकी हैं। देखें,
3 مہینوں کے بعد جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے بالآخر 18 درخواستیں اس میں فائل ہوئی ہیں، جس میں مختلف بار کونسلز کی درخواستیں ہیں، جس میں اسلام آباد بار کونسل آئی ہوئی ہے، لاہور بار کونسل آئی ہوئی ہے، بلوچستان بار کونسل کی جانب سے آئی ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ درخواست دائر کی ہوئی ہے حامد خان نے، عمران خان صاحب کی جانب سے درخواست آئی ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر کی جانب سے درخواست آئی ہوئی ہے، مختلف وکلا کی جانب سے درخواستیں آئی ہوئی ہیں، لیکن سماعت کے لیے فکس نہیں ہوا۔ لیکن جسٹس منصور کا جو انٹرنل پریشر تھا، ایک تو پہلے آپ کو پتہ ہے جسٹس منصور نے جسٹس منیب کے ساتھ بیٹھ کر کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ اس کیس کو فل کورٹ کے سامنے لگائیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے وہ فیصلہ نہیں چلنے دیا، اس کے بارے میں کوئی آرڈر نہیں جاری کیا۔ پھر جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے خبر یہ سامنے آئی کہ انہوں نے وہ بینچ ہی چینج کر دیا جس میں جسٹس منصور یہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا سمپل بینچ کے اختیارات ہیں، ان کا تعین ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی بینچ ہے، وہ کوئی آئینی مقدمہ نہیں سن سکتا، اس کو آپ نے سپریم کورٹ میں انڈکٹ کیوں کیا ہوا ہے، وہ ججز کی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جب جسٹس منصور سوال اٹھا رہے تھے تو پھر جسٹس یحییٰ افریدی نے ان کا بینچ چینج کر دیا، عرفان سعادت کی جگہ عقیل عباسی کو لگا دیا۔ حالانکہ عرفان سعادت کے جو کسٹم کے کیسز ہیں وہ کراچی سے سنتے آ رہے تھے جب وہ کراچی ہائی کورٹ میں تھے، پھر اب دوبارہ تیسری دفعہ یہ چینج کیا کہ لیکن پہلا نتیجہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نکل آیا ہے، وہ کیا نکل آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں ناظرین اس ٹائم مقرر ہو چکی ہیں، 27 جنوری کو اس کی سماعت ہے۔ یہ پری ایمپٹیو سٹرائک اس وجہ سے کی گئی ہے کہ جسٹس منصور جو کہ اس ٹائم کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اپنی پوری جان لڑا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے رول آف لا کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے اس کیس کی سماعت کریں۔ اس کیس میں انہوں نے وکلا سے پوچھا تھا آپ مجھے رائے دیں کہ کیا عام ججز کوئی آئینی جیسے 184(3) کی تشریح کا معاملہ ہے، 191 کا معاملہ ہے، وہ سن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں اس مقدمے کو روکنے کے لیے بیسیکلی اس کا کاؤنٹر سٹرائک میں انہوں نے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کی درخواستیں مقرر کر دی ہیں۔ پہلا نتیجہ جسٹس منصور کو موصول ہو گیا ہے اور اب 27 جنوری کو لیکن لگایا کس کے سامنے جائے گا؟ اسی سپر چیف جسٹس صاحب کے سامنے لگایا جائے گا جو اس ٹائم جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ عدلیہ کے چیمپئن ہیں، جنہوں نے خود کو ووٹ دے کے جسٹس امین الدین خان صاحب بنے، اور جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو ہے وہ آئینی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، 7 رکنی آئینی بینچ، اور 27 جنوری کو یہ سماعتیں 28 لوگوں کی 28 درخواستیں لگیں گی۔ اس میں پہلا اعتراض سب سے پہلے ناظرین یہ آئے گا کہ بھائی آپ تو اس کیس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں، آپ اس کیس کی سماعت ہی نہیں کر سکتے، اس کیس میں فل کورٹ بننا چاہیے، جو کہ جسٹس منصور، جسٹس منیب، جسٹس عائشہ، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس اظہر حسن رضوی ایون فل یہ کہہ چکے ہیں۔ تو اب اس کیس میں فل کورٹ بنتا ہے یا نہیں، لیکن پہلے اعتراضات یہ آ جائیں گے، اس کے بعد پھر آگے دیکھنا ہوگا کہ آئینی بینچ کے ججز کیا کرتے ہیں تو وہ سارے ہیرے بڑے تراشے ہوئے ہیرے، تو دیکھتے ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال یہ ایک کنفرم ہو گیا کہ روسٹر میں جو درخواست گزار ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری ہو گئے ہیں، روسٹر میں بھی آ گیا ہے۔ اب 27 جنوری کو 26ویں آئینی ترمیم کی بالآخر 3 مہینے بعد ناظرین سماعت ہونے جا رہی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، لیٹس سی what will happen in this case۔ اب کل کی جو سماعت ہے وہ بھی بڑی سنسنی خیز ہے۔ ایک تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو نکال دیا گیا، دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہو رہی ہے کہ حامد خان صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک وکلا تحریک کا ایک گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، وہ کل عدالت میں پیش ہوں گے اور وہ مورل سپورٹ کے لیے صلاح الدین صاحب جو کہ سینئر وکیل ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی وکلا کی ایک ٹیم آج بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی جسٹس منصور کی حمایت میں ایک پریس ریلیز ناظرین جاری کر دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جسٹس منصور کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس ٹائم رائٹ پہ ہے۔ تو یعنی وکلا تنظیموں کی سپورٹ جسٹس منصور کو حاصل ہے، حامد خان گروپ کی سپورٹ جسٹس منصور کو حاصل ہے، صلاح الدین اور انڈیپینڈنٹ لائرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رول آف لا کو اپہولڈ کرنا ہے، وہ جسٹس منصور کی سپورٹ میں۔ کل انتہائی اہم مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوگی، ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے خبر دیں وہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ نے سبسکرائب ضرور کر لیں، لیکن اس مقدمے کی سماعت آئندہ آنے والا لائحہ عمل طے کرے گی۔ پہلے انہوں نے ڈر کے جو ہے وہ مقرر کر دی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کل جسٹس منصور کیا کرتے ہیں، کیا وہ واقعی شو کاز نوٹس جاری کرتے ہیں، اس پہ طلب کرتے ہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ان کے اس اقدام سے بہتری یہ آئی ہے کہ جو کیس مقرر نہیں ہو رہا تھا، درخواستوں پہ درخواست آ رہی تھی
اور ان کو لٹکایا جا رہا تھا. کہہ رہے تھے کہ کبھی کہتے تھے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو سنیں گے ملٹری کورٹ کیسز کے بعد. ایون ملٹری کورٹ کیسز میں اعتزاز احسن صاحب نے اٹھ کر کہا کہ آپ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ تو کر دیں. اسلام آباد ججز لگانے کا معاملہ تھا تو جو وکلا نے کہا کہ آپ پہلے آئینی ترمیم کا فیصلہ کریں پھر یہ جوڈیشل کمیشن کریں, لیکن نہیں سنی گئی. بالآخر جسٹس منصور کا پریشر کام آیا ہے اور یہ سنی گئی ہے. ناظرین, جب ہم ایک تو سپریم کورٹ کے انٹرنل پریشر کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں ایک پریشر کی جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے, خصوصاً امریکہ کا پریشر ہے پاکستان پہ, اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے. اور وہ یہ خبر ہے کہ اس ٹائم محسن نقوی صاحب ملک میں موجود نہیں ہیں. محسن نقوی صاحب اس ٹائم امریکہ میں موجود ہیں اور پینٹاگون میں ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں. بظاہر جو خبریں آ رہی ہیں وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری میں گئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی بلایا نہیں گیا تھا. پیسے دے کر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیں اور اس کے بعد آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے, $10,000 غالباً ڈالر اس کی فیس ہے, اور اس کے بعد پھر وہ خود سے چلے جاتے ہیں. انڈیا کے بھی مودی پرائم منسٹر کو نہیں بلایا گیا, لیکن مکیش امبانی وہاں پہ موجود ہے. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں. محسن نقوی بھی اسٹیٹ کے کہاں سے پیسے محسن نقوی صاحب نے دیے ہوں گے؟ یہ میرے اور آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے ہوں گے جو وہاں پہ لگائے گئے ہوں گے, اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اس ٹائم وہاں پہ موجود ہیں, کچھ اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ بظاہر جو ایک پریشر ہے اس کو کم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, آپ کو پتہ ہے نمائندے وہ کس کے ہیں, بھیجے گئے ہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس میں, کیا رنگ لاتی ہیں چیزیں. بہرحال پریشر بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم میں جب پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھا تو محمد باقری صاحب جو کہ ایرانی جو فورسز ہیں ان کے صدر ہیں, ان کے کمانڈر ہیں, آرمی چیف ہے, تو وہ آئے ہوئے تھے. اور ایک ایسے ٹائم پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری ہو رہی ہو, ایران کے آرمی چیف کا پاکستان میں موجود ہونا, یہ کڑی سے کڑی ملائے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ اس میں وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے تو اس کو اپنی بکٹ میں کچھ بالز چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ بالز اس وجہ سے ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کے اپنا کوئی وزن کوئی چیز ہوگی تو آپ نیگوشیٹ کریں گے. چاہے عمران خان صاحب کا معاملہ ہو, چاہے نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو, چاہے مذاکرات کا معاملہ ہو, تو مسلز اپنے دکھائے جاتے ہیں کہ ہم بھی تگڑے ہیں. آپ نے اگر ہم سے بات کرنی ہے تو ہمارے پاس بھی بہت زیادہ آپشن موجود ہیں. ہم اسی وجہ سے میرا خیال سے ایرانی جو آرمی چیف ہیں ان کا دورہ رکھا گیا ہے. وہ آج انہوں نے وزیر دفاع سے بھی ملاقات کی, پارلیمنٹ کا دورہ بھی کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر, اس کی ہیٹ ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ ایرانی جو ہے آرمی چیف کو یہاں پہ بلا رہی ہے, دوسری طرف اپنا نمائندہ بھی انہوں نے بھیجا ہوا ہے امریکہ میں, بیکاز یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو کہ اپنی ڈیپ سٹیٹ کے خلاف ہے, جو کہ اپنے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیٹس کو ہے, اس کے خلاف ہے, اور وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکھاڑ پہ چھاڑ کریں گے. تو ان کا پریشر, ان کی ہیٹ یہاں پہ بھی فیل کی جا رہی ہے, بیکاز تحریک انصاف نے جو انٹرنیشنل فورمز پہ ورک آؤٹ کیا ہے وہ محنتیں رنگ لا رہی ہیں. اسی وجہ سے یہ تمام سینیریو آپ بدلتا دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال بہت ساری اپڈیٹس ہیں, فی الحال کے لیے اتنا ہی ہے. اگلے ویلاگ میں کچھ آپ کو مزید دیں گے. صبح کے ٹائم میں ویلاگ کروں گا, کوشش کروں گا کورٹ سے جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہیں آپ کو بتائی جائیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب ضرور کر لیں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.